अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सुप्रीम कोर्ट में कल एक उबाल आया था और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि तोशाखाना केस का जो फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने किया है वो दुरुस्त नहीं है, और ट्रायल कोर्ट जो है उसने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुने बगैर मुकदमा जो है उसको निपटा दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हाई कोर्ट जो है वो इसको सुन रही है, तो कल तक इंतज़ार कर लेते हैं और देखते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला करती है। आज फिर सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई और यही कहा गया कि हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, वहाँ से क्या फ़ैसला आता है उस फैसले को देख लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है तोशाखाना केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी, और ज़ाहिर है कि उसमें इल्तवा जो है वो इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि ये बात कही गई कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आएगा उस वक़्त तक समाअत को मुलतवी कर देते हैं और फिर जो है दोबारा इसको सुन लेंगे कि क्या सूरत हाल जो है वो होती है। लेकिन उसके बाद पहले तो ख़बर ये आई कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत जो है वो अब मुलतवी कर दी गई है, और वजह ये बताई गई कि एक जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं वो लाहौर रवाना हो गए हैं, लिहाजा बेंच जो है वो नामुकम्मल हो गया है। फिर ये आया कि ये समाअत जो है ये अब अगले हफ्ते पर चली गई है। इस पर काफ़ी बहस व मुबासा भी हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक मॉनिटरिंग कोर्ट का किरदार अदा कर सकती है, क्या वो डायरेक्टिव हाई कोर्ट को दे सकती है, और क्या ये मुदाखलत के ज़िम्मे में सारी सूरत हाल नहीं आती है, और एक बड़ा जानिबदाराना रवैया जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इख्तियार किया जा रहा है, और माजी की मिसाल को भी इस हवाले से पेश किया जाता है। अब दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान जो हैं वो भी मुतहरिक हैं, और उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब आइन के तहत असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात होने चाहिए, और इस हवाले से जो है मुझे आज और कल आके मिलें। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इलेक्शन कमीशन में एक इजलास तलब किया और उसके बाद सदर साहब के ख़त ही की सूरत में जवाब दे दिया और माज़रत कर ली कि वो उनसे नहीं मिलेंगे, और तरमीम के बाद ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख़ जो है वो उसका ऐलान करे। ज़ाहिर है इस हवाले से जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसका फ़ैसला है कि उन्होंने नोटिफाई किया है मरदमशुमारी को, लेकिन उसको भी चैलेंज किया जा रहा है यूँ कि उस मुश्तरका मफादात की कौंसिल में 2 वज़राए आला जो हैं वो निगरान वज़राए आला थे और उनका कोई मैंडेट जो है वो नहीं था, लिहाजा ये फ़ैसला तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। ये बात भी कही जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 90 दिन में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अगर उसने हल्का बंदियाँ करनी भी हैं तो वो उसको मुकम्मल कर सकता है, लेकिन आइनी तकाज़ा यही है कि 4 महीने में वो उन हल्का बंदियों को जो है वो मुकम्मल करें। पाकिस्तान के अंदर अब ये जो सूरत हाल है और जिस तरीके से ये सियासत, अदालत, इदारे, हर चीज़ जो है वो दिखाई ये देती है कि तकसीम हुई है, और इस तकसीम का बेंचमार्क जो है वो इख्तलाफ राय नहीं है बल्कि नफ़रत है, और उस बुनियाद के ऊपर रद्द-ए-अमल भी आता है, उसी बुनियाद के ऊपर जो है इजहार इख्तलाफ राय भी होता है, और ज़ाहिर है फिर जब मामला यहाँ तक हो तो फिर जो अल्फाज का चुनाव होता है वो भी इंतहाई अफसोसनाक होता है। तो ये सूरत हाल में से आगे का मंजरनामा जो है वो क्या होगा, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब रहे। अहमद अवैस साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक उबाल आया था और बड़ा एक जज्बाती रवैया था। आज जो है हाई कोर्ट के अंदर मामला कल पर चला गया
اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر بڑی خاموشی سے ایسے لگا چیزیں فزل آؤٹ ہو گئی ہیں. تو یہ جو ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو مطلب کیا حق ہے کہ وہ مداخلت کرے؟ اگر ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو اس کو نمٹنے دے نا, پھر سپریم کورٹ کی باری آ جائے گی, پھر جو کرنا ہوگا کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مداخلت نہیں ہے, یہ تو ایک جج صاحبان نے ایک ایسی آبویس آبزرویشن جو ہے کہ یہ فیصلہ جو اس وقت انہوں نے کیا ہے جو ٹرائل کورٹ کے جج نے, وہ کسی بھی اعتبار سے اس کو آپ ایک قانونی فیصلہ نہیں کہہ سکتے. ناٹ اونلی کہ وہ ایک ایکسٹرا یعنی ایکسرسائز آف جورسڈکشن ہے اور نان ایکسرسائز آف جورسڈکشن ہے, بلکہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, آرٹیکل 10A کے منافی ہے. کیونکہ رائٹ آف ڈیفینس جو ہے کسی کو نہ دینا کسی ایکیوزڈ کو, تو اس کے بعد تو وہ ججمنٹ جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن معاملہ چلا گیا نا ہائی کورٹ میں. اب ہائی کورٹ کو فیصلہ کر لینے دے, اتنی جلدی کس چیز کی ہے کہ سپریم کورٹ بھی انوالو ہو گئی, سب کو ہو گیا, سپریم کورٹ کی بھی باری آ جائے گی, مقدمات اسی طرح چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ فیصلہ تو انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, ہائی کورٹ ہی کرے گا فیصلہ, اس کا کرے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جج جو ہے نا وہ اتنی کمزور نرو کا نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی آبزرویشن کے اوپر وہ اپنا ذہن بدل لے گا یا انفلوئنس ہو جائے گا. جو جج انفلوئنس ہو جائے گا وہ تو جج چلانے کے قابل نہیں ہے. احمد اویس صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس ہیں, وہ کسی ٹرائل کورٹ کے جج نہیں ہیں. جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے تو ایک لیپسز بتائے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کنسیڈر نہیں ہوئی ہیں اس کے اندر. ایک کورٹ جب کیس ٹیک اپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جنرل آبزرویشن ہے. اس کے اوپر دیکھیے نا, اگر نیچے کا جج جو ہے وہ اس وقت آپ کہیں کہ وہ انفلوئنس ہو گیا کہ جب اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ میں نے اگر یہ فیصلہ اس کے منافی کر دیا تو میرے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل میں کر کے یہ مجھے گھر بھیج دیں گے. وہ تو صورتحال ہی نہیں ہے. اسی لیے جج میں وہ انڈیپینڈنس موجود ہوتی ہے اور وہ اس کو پورا بااختیار ہوتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جب تک کسی کا فیصلہ نہ کرے, اور اس کے لیے بڑا گلیئرنگ مس کنڈکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے, ادروائز وہ پروسیڈ بھی نہیں کر سکتی سپریم جوڈیشل کونسل بھی. تو اس لیے اس کو یہ پلے اپ کیا جا رہا ہے یہ میڈیا میں یہ بات جو ہے, لیکن یہ سپر فلوئس ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنیاد. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے احمد اویس صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شائق عثمانی صاحب, آج جو سپریم کورٹ جس طریقے سے معاملہ فزل آؤٹ ہوا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو رویہ کل اختیار کیا گیا اس پر جو رد عمل آیا آج, وہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ ٹھیک ہے پہلے ہائی کورٹ جو ہے وہ طے کر لے, پھر جو پروسیس ہے اسی طرف جایا جائے؟ دیکھیے, ہمارے ملک میں آج کل کے زمانے میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے سپریم کورٹ بھاگتے ہیں, اور خاص طور سے پی ٹی آئی کا تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سپریم کورٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سپریم کورٹ میں جائیں, لیکن جب فائنل ڈیسیجن لینا ہو اس وقت جائیں سپریم کورٹ کے پاس. لیکن سپریم کورٹ کو اس طرح سے آپس میں ٹگ آف وار میں گھسیٹنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کو خود اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ پھر ان کی اپنی جو ویلیو ہے وہ گر جاتی ہے. مثلا آج جو سپریم کورٹ نے سننا شروع کیا, مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ سپریم کورٹ نے سنا بھی اور کوئی ریمارکس بھی پاس کیے, اور ایسے ریمارکس پاس کیے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کے فیور میں نہیں ہے جو کہ ان کو نہیں امپریشن دینا چاہیے تھا. بصورت انہوں نے اس کو سنا, اور اس کے بعد پھر یہ تو یقیناً کہا کہ واپس ہائی کورٹ کو جانا چاہیے. وہ تو صحیح تھا فیصلہ, وہ تو ان کو معلوم تھا یہی فیصلہ ہونا تھا, لیکن ضرورت کیا تھی ریمارکس پاس کرنے کی, ضرورت کیا تھی اس کو سننے کی. وہ سیدھا پہلے ہی بیٹھتے ہی بینچ پہ کہتے
کہ نہیں ہم تو اس کو نہیں سن سکتے, یہ واپس جائے گا ہائی کورٹ, معاملہ ختم ہو جاتا, لیکن نہیں کیا. اس کے بعد پھر جب یہ ہائی کورٹ میں گیا تو آپ دیکھیں ہائی کورٹ میں ججز جو بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں یہ سب چیزیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپ نے کہا, وہ ذہن میں یقیناً رہیں گی ان کی چیزیں, اور اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو ان پہ اثر پڑے گا کہ اگر بعد میں یہ چیز واپس گئی سپریم کورٹ تو کیا فیصلہ ہوگا, ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی. تو ضرورت نہیں ہے اس کی کہ سپریم کورٹ بلا وجہ اپنے ریمارکس بات کرے. بدقسمتی سے آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں, سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ چیز پھیل جاتی ہے اور ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے. یہ دس از انفارچونیٹ. یہ لیکن جو سپریم کورٹ نے بعد میں پھر میرے خیال میں کافی احتیاط برتی, اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایڈجرن کر دیا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, تاکہ بلا وجہ ان کو اس لیے ڈریگ نہ کیا جائے. اب دیکھیے کیا فیصلہ کرتے ہیں کل ہائی کورٹ, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا ہو. اچھا, اب اس میں شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ یہ بات جو کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک جانبدارانہ رویہ اختیار کرتی ہے اور پھر عدالتوں کو جو ہے اس پہ اثر انداز ہونے کا یہ معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. کہاں پر ہوتا ہے کہ مقدمہ چل رہا ہو اور سپریم کورٹ ایک مانیٹرنگ عدالت کا رول اپنا لے؟ بہت شکریہ ندیم. ویسے تو شائق عثمانی صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ, تو بالکل قانونی مسائل ہیں, لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مقدمہ چلا اور کچھ آوازیں آئیں کہ ان کو ڈیفنس کا موقع نہیں دیا گیا اور صحیح نہیں وہ ہوا. دیکھیں ہماری ان سے کوئی پیپلز پارٹی کی ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے عدالتوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہم آئین کی بالادستی کہتے ہیں اور قانون کی, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی کے بھی ساتھ نا انصافی نہ ہو. اب ٹرائل کورٹ میں یہ ہو گیا, ان کے پاس 2 رائٹ, وہ کچھ قسمت آدمی ہے, 2 رائٹ موجود تھے, ایک ہائی کورٹ کا اور ایک سپریم کورٹ کا. جبکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اگر چلوں تو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا تھا اور ایک رائٹ پہلے ہی چھین لیا گیا تھا. پھر سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب باقی رہ گئی یوسف رضا گیلانی کی بات اور نواز شریف صاحب کی بات. تو جناب اس میں تو دونوں کو رائٹ نہیں ملا تھا اور سپریم کورٹ نے پارٹی بن کے فیصلہ کر دیا تھا. اب آپ کے پاس ساری دنیا مطلب ماہر قوانین کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں چلا, اس میں لوپ ہولز ہیں جو ہیں, آپ کو ضمانت ہو جاتی. لیکن ایک عام آدمی کا کیس اگر اس طرح سے ہوتا تو کیا سپریم کورٹ میں اس طرح لگ جاتا؟ پہلے تو مجھے یہ سوال ہے کہ صرف ایک ہی آدمی تو نہیں ہے نا کہ چلو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہیپی ہوتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو, یا ان کے گھر سے ان کو سپورٹ ملتی ہے کہ بھائی ان کا خیال رکھو. بات صرف یہ نہیں ہے, بات پورا ایک سسٹم ہے جس نے ان کا درمیان میں مقدمہ لگایا. کسی عام پاکستانی شہری کا خود پی ٹی آئی کے چیئرمین کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا تھا جو انہوں نے اپنی کوئی سسٹم چلا کے اور ایک دم سپریم کورٹ میں پہنچایا کہ ہائی کورٹ میں ایک چیز آئی ہے اور آپ نے وہاں سے اٹھا لیا گیا. اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے 2 دفعہ جو ہے یہی کام کیا ہے کہ ہائی کورٹ میں چلتی ہوئی چیز کو اٹھا کے خود سنا اور پھر وہ کر دیا جو نہیں ہو رہا تھا, تو بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اب اس ساری صورتحال میں پھر جو بھی فیصلہ ہو بے شک ان کے حق میں ہو جاتا کہ ان کو ضمانت مل جاتی, کیونکہ سب لوگ یہ بات کر رہے تھے, نیوٹرل ایک بات کر رہے تھے. تو جو بہت سے اینالسٹ ہیں, قوانین جانتے ہیں لوگ, وہ یہ کہہ رہے تھے. لیکن اب جو کچھ بھی ہوگا اس پہ بندیال صاحب کی وجہ سے اور جو ایک لابی ہے جس نے ان کا سب سے پہلے لگایا, یہ چیز اب لوگ بخشنے والے نہیں. شیلا رضا صاحبہ میں آتا ہوں. اب اس میں احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی کی جو روایات ہیں وہ بھی یہ دکھائی دیتی رہی ہیں کہ عدالتوں نے ہمیشہ ایک پری ڈیسائیڈڈ رویہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے, اور یہ نہیں ہوا کہ وکلا کو سن کر, دلائل کو مد نظر رکھ کر اور منطق اور استدلال کے پلڑے میں تول کر کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہو. پری ڈیسائیڈڈ ڈیسیژنز آتے رہے ہیں. یہاں پہ بھی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے
کہ یہ ایک اب بندیال صاحب یا جو بھی بینچ بنتا ہے اس کے بارے میں یہ آ جاتا ہے پہلے سے ہی کہ پری ڈیسائیڈڈ ڈیسیژن یہ ہوگا، اور اب یہاں پہ تو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ سے بھی حکم آیا ہے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، دیکھیے آپ ذرا صورتحال کو دیکھیں کہ یہ عمران خان کا جب ان کی حکومت کو سے الگ کیا گیا تو یہاں پہ ایک لارجر بینچ بنا تھا 5 جج صاحبان کا، اور انہوں نے باقاعدہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ دیا، ان کو حکومت چھوڑنی پڑی اور اس کی جگہ پہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی، یہ آپ کے سامنے ہے. اور وہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا گیا، پوچھا گیا الیکشن کے لیے، تو اس وقت انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اب اسے ریگل آؤٹ کرتے ہیں وہ. یہ تو آپ کیس ٹو کیس ہوتا ہے صورتحال. جو اب یہ کیس ہے نا، اس کیس کی اگر آپ صرف ذرا غور سے دیکھیے گا کہ نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی انلیگیلٹی یا irregularity ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے چلے ہیں. انہوں نے آرٹیکل 10A کی سریحن خلاف ورزی کی ہے. کسی شخص کو، کسی ایکیوز کو رائٹ آف ڈیفینس سے محروم کر دینا جو ہے تو وہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا، کنسیڈر ہی نہیں کیا جا سکتا اس کو. احمد اویس صاحب اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی قید ہے، ضمانت ہو سکتی ہے، مل بھی جائے گی. جب ایک چیز قانونی طور پر بڑی واضح ہے تو اتنے چھوٹے سے میٹر میں اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہا ہے، 2 رکنی بینچ سن رہا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کو اس طریقے سے جمپ ان کر کے اس کو متنازع بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ اب اس کے بارے میں سب شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے جو بھی فیصلہ آئے گا؟ نہیں دیکھیے بات یہ کہہ لیجئے کہ وہ ان کو یہ آبزرویشن بھی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی متنازع والی مسئلہ ہے نہیں، اور نہ اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ جج جو ہے وہ انفلوئنس ہو جائیں گے اس سے، کیونکہ جج اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انفلوئنس ہونے لگے تو پھر وہ جج کہلانے کے قابل نہیں ہے. اس کا کام ہے کہ جو اس کے سامنے کیس ہے اس کے حقائق اور اس کی قانون کی نکات جو اس کے اوپر وہ بیس کرتا ہے ان کے مطابق ہی فیصلہ اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب اس میں ایک سوال ہے، میں آتا ہوں اس میں. شائق عثمانی صاحب، احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر متاثر ہونے لگے تو پھر وہ جج نہیں ہے. تو جو ہماری اب تک آج دن تک کی تاریخ ہے اس پیمانے پر اگر ناپا جائے تو پھر تو آپ کو کوئی جج دکھائی دیتا ہے؟ اچھا سوال کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے بات یہاں یہ نہیں ہے کہ ججز انفلوئنس ہو جاتے ہیں، بات یہاں یہ ہے کہ پروپرائٹی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ایک جو ایسا شخص جو کہ چیف جسٹس کے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کبھی کہنا ہی نہیں چاہیے ایسی چیزیں. اگر وہ کہہ دیتا ہے اس سے دوسرے کو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کو کہنا نہیں چاہیے. کیونکہ ججز کو ہمیشہ کم سے کم باتیں کرنی چاہیے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس، وہ ویسے نہیں بولتے. تو یہ جو بولنا یا ایکسیپٹ کرنا اس قسم کے پٹیشن آپ دیکھیں، جس طرح امریکہ میں تو بہت کم پٹیشن جاتی ہیں سپریم کورٹ، اور اس میں بھی مشکل سے کوئی وہاں سے نکلتی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا اپنا ایک سٹیٹس ہوتا ہے. اس سٹیٹس کو اگر آپ لوور کر دیں، اس طرح سے انٹرفیئر کرنے لگیں روز کی باتوں میں، تو پھر سپریم کورٹ کی کیا ویلیو ہے گی؟ میں تو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں. مجھے تو جوڈیشری کی وجہ پہ افسوس ہو رہا ہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہوتا اس وجہ سے ہے کیونکہ سوشل میڈیا آج کل بہت پرومننٹ ہے. اور یہ جو پہلے کہ جس طرح کہ میرے زمانے میں میں جج تھا تو میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے ملک میں. تو اب آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ہر منٹ کے اوپر آپ کو انفارمیشن آتی ہے، تو انوالنٹریلی لوگوں کے دماغ پہ، ذہن پر اثر پڑتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک جج اس چیز کو روک کے رکھے اور اپنے آپ کو اثر انداز نہ ہونے دے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت فکر. ویلکم بیک. اب شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ صدر پاکستان نے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا ہے صدر پاکستان کو. وہ ملنا چاہ رہے تھے، چیف الیکشن کمشنر نے معذرت کر لی ہے.
90 دن کے ایک طرف تو مطلب آپ کی پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی 90 دن میں ہم آئین کی بات کرتے ہیں, 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. دوسری طرف آپ جاتے جاتے آخری لمحات میں وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کے نئی مردم شماری کی جو ہے وہ منظوری بھی دے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پہ کہ وہ حلقہ بندیاں کروائے. تو کیا اگر انتخابات تاخیر ہوتی ہے اور جو بات کہی جا رہی ہے کہ فروری تک جائیں گے, آپ کو قابل قبول ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ سینسس شروع ہوا تو ہمیں اعتراض تھا پرانے سینسس پہ بھی, اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ سندھ میں اور خصوصاً سندھ کے اندر کراچی کا ہیڈ کاؤنٹ درست نہیں ہے. اور ویسے تو کافی جماعتیں جو کہ فیڈرل میں بیٹھی ہوئی تھیں, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے, وہ شور مچاتی تھیں لیکن انتہائی دوغلا پن کر کے وہاں پہ خاموش ہو جاتی تھیں. اور لاسٹ ایئر ہمارے بہت شور مچانے کے باوجود بھی جو ہے نومبر میں 17 نومبر کو یہ پاس کر دی گئی, لیکن ہم اس پر بولتے رہے, اور اس کے بعد یہ ایک چیپٹر جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے چیپٹر سٹارٹ ہوا اور اتنے بڑے پیمانے پہ ایکٹیویٹی ہوئی, تو کیا کریں, اس کو بیکار کرتے ہیں. نہیں تو پھر آپ ایک واضح طور پہ سامنے تو آئے نا, پھر کہیں کہ ٹھیک ہے فروری میں الیکشن ہو جائیں. دیکھیے میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو بہتر طریقے سے کرے تو ہم بہت جلدی بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم چاہتے یہی ہیں. لیکن اگر ایک یہ آ رہا ہے کہ اب ان کو یہ کرنا ہے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن ہماری خواہش تو یہی تھی. بلکہ زرداری صاحب تو چاہتے تھے کہ آٹومیٹیکلی جو ڈیٹ ہے اس پہ ڈیزالو ہو تاکہ ہم 90 دن کے بجائے ہمیں 60 دن میں کرانے پڑے. لیکن اب یہ معاملہ آیا ہے تو اس پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائے, جلدی سے جلدی ہو جائیں. اب جہاں تک صدر کی بات ہے اس کے سوال کا بھی میں جواب دے سکتی ہوں اگر آپ کہیں, کیونکہ میں نے سیکٹری الیکشن کمیشن جو سابق ہیں کنور دلشاد, ان کا جب میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ دے بھی دی تو الیکشن کمیشن اسے مسترد کر دے گا. اب مجھے اچھا تو نہیں لگتا میں شیخ عثمانی صاحب کی موجودگی میں اور ہمارے دوسرے جو ہے ان کی موجودگی میں کروں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 5 کا 48 کا جو 5 ہے اس کے تحت صدر جو ہیں وہ خط لکھنے کے جو ہیں وہ مجاز نہیں ہیں, اور صدر کا وزیر اعظم کے ایڈوائس کے بغیر الیکشن کمیشن کو خط لکھنا غیر منطقی ہے, اور الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابی شیڈول کا اعلان چیف الیکشن کمشنر کا اختیار ہے. اب کیونکہ یہ ان کا بیان ہے, میں شرح رضا صاحب اس کا جواب لیتا ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بنایا ہے جو الیکشن کمیشن کا آئینی وغیرہ ہے یہ انہوں نے بنایا ہے. تو میں تو یہاں پہ خاموش ہو سکتی ہوں, ان کو پڑھ سکتی ہوں. ٹھیک. اب اس میں اس سے پہلے کہ احمد اویس صاحب کی طرف جاؤں, ذرا یہ دونوں طرف کا نقطہ نظر لے لیں. پہلے شیخ عثمانی صاحب, کیا ترمیم کے بعد صدر پاکستان اس ایکٹیویٹی کے مجاز تھے کہ وہ یہ خط لکھتے, اور کیا پہلے بھی ایک مرتبہ یہی صورتحال درپیش ہو چکی ہے اور ان کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ مطلب سبق نہیں سیکھا گیا, یا کیا پارٹی وابستگی بہت زیادہ مجبور کر رہی ہے؟ دیکھیے پارٹی وابستگی تو یقیناً مجبور کر رہی ہے. ان کے بہت سے ایکشنز جو ابھی تک ہوئے ہیں وہ اس چیز کو دکھاتے ہیں کہ وہ پارٹی وابستگی ان کی کافی حد تک ہے. لیکن وہ بات اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ جو آئین میں تو 48(5) میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ایک تاریخ مقرر کر سکتا ہے, لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ یہ کریں. کیونکہ چیف الیکشن کمیشن کا کام تو الیکشن کرانا تو چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے, اور اس کو جانا ہے آئین اور قانون کے لحاظ سے. قانون میں پہلے پریزیڈنٹ کے پاس پاورز تھی ڈیٹ دینے کی, اب جو نیا قانون بن گیا ہے اس کے بعد اس کے پاس پاورز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جب آئین میں خود لکھا ہوا ہے 51(5) میں
کہ اگر کوئی جو اس کو حلقہ بندیاں ہیں، بغیر حلقہ بندیوں کے الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، اور حلقہ بندیاں جو ہیں وہ لاسٹ جو ریکارڈ جو ڈکلیئرڈ سینسس کے مطابق ہونی چاہیے. ڈکلیئرڈ جو سینسس ہے وہ ڈیجیٹل سینسس جو ہے وہ ہو چکا ہے، جو مئی میں ختم ہوا تھا. یہ الگ بات ہے کہ یہ پرانی جو گورنمنٹ تھی ہماری جو ابھی چلی گئی، یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ڈی لمیٹیشن پہلے کرواتی چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کے، لیکن وہ ٹائم ضائع کیا انہوں نے اور آج تک انتظار کیا. اگر وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے تو یہ حلقہ بندیاں ہو چکی ہوتی اور یہ پرابلم نہیں ہوتا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اگر پرانی حلقہ بندیوں سے الیکشن کرا دے تو اس پہ وہ چیلنج ہوگی اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے جو مقرر ہے، جو ڈیٹ جو چیز مقرر کی گئی ہے اس کے لحاظ سے چلنا پڑے گا. اس طرح جہاں تک کہ پریزیڈنٹ صاحب کا تعلق ہے، ان کے پاس پاورز ہیں، وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں ڈیٹ، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس ڈیٹ کو الیکشن ہو جائے گا. اب احمد اویس صاحب، آپ نے دونوں طرف کی بات سنی ہے. شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن بائنڈنگ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہیں ان بہتر نہیں ہوگا وہ رول ادا کریں صدر پاکستان کا؟ اگر اکتوبر نومبر کی بجائے فروری میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی بڑا فرق پڑے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں پارٹی لائن والی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ آرٹیکل 48 اور اس کا سب آرٹیکل 5 اتنا واضح ہے کہ وہ ڈیزولوشن آف یہ پار ایکسرسائز اتھارٹی کے اوپر ہے. یہ کوئی اس میں کوئی اور ڈائریکشن کی بات نہیں ہے کہ وہ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر کرے گا. پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ تو اس نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا تھا، وہ ہو گئی. اب اس کے ایکسکلوسیو اتھارٹی ہے اس کے بعد. اسی آرٹیکل 48 کے اندر آپ دیکھیے گا، وہ یہ ایکسکلوسیو اتھارٹی میں یہ مینشن ہے کہ وہ آفٹر دا ڈیزولوشن آف اسمبلی وہ فوراً الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے which shall be not later than 90 days. یہ باقاعدہ طور پہ یہ زبان استعمال کی گئی ہے، اور آپ کسی ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے اس کو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کو اوور رول یا اوور رائڈ نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت تھی. اگر ان کو ایسی کوئی تبدیلی لانی تھی تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرتے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک لا کے اندر امینڈ کر کے آپ کانسٹیٹیوشن کو بدل لیں، اس کی پروویژن کو، یا کانسٹیٹیوشن کی وہ اتھارٹی جو پریزیڈنٹ استعمال کر سکتے ہیں یا ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کو آپ کلپ کر دیں؟ پاسبل نہیں ہے. اسی لیے یہ جو ایکٹ میں ترمیم کی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اب میں ذرا اس پہ احمد اویس صاحب ایک سیکنڈ، یہ شائق عثمانی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایکٹ سے آئین کو اوور رول نہیں کر سکتے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ آئین میں تو بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر روز اس کے آئین کے خلاف کام ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح جائیں کہ جو کچھ چیز آئین میں لکھی ہے وہ ضرور ہونی ہے، تو میرے خیال میں تو بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. آئین میں یقیناً لکھا ہوا ہے 48(5) میں کہ 90 ڈیز سے پہلے ان کو وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں ڈیٹ. یہ ان کا رائٹ ہے، ڈیٹ ڈکلیئر کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن الیکشن کرانا ان کا رائٹ نہیں ہے. الیکشن تو چیف الیکشن کمشنر کرائے گا. اب چیف الیکشن کمشنر یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹ تو مقرر ہو گئی، لیکن کیا وہ اس دن کر سکتا ہے، پریکٹیکلی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ 51(5) کے سے باؤنڈ ہے کہ وہ اس سے کر سکتا ہے جو ڈیجیٹل جو سینسس ہوا تھا اسی کے بیسس پر وہ حلقہ بندیاں کر کے الیکشن کر سکتا ہے. تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اگر وہ نہیں کرتا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں تو یہی کروں گا جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے، تو اس صورت میں کوئی الیکشن کو مانے گا نہیں. اتنی پارٹیز ہیں کراچی کی، ادھر کی، ادھر کی، جو کہتے ہیں کہ جی وہ پہلا جو سینسس تھا وہ بیکار تھا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اب یہ سب مشکلات ہوں گی، تو فری، فیئر اینڈ امپارشل الیکشن نہیں ہو سکیں گے. اور یہ کام چیف الیکشن کمشنر کا ہے کہ فری، فیئر، امپارشل الیکشن اسے کرانا ہے. اس لیے یہ معاملہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو زیادہ سوچنا چاہیے اس کے متعلق کہ یہ معاملہ چیف الیکشن کمشنر پہ چھوڑ دیتے، اس کے بجائے کہ وہ خود بیچ میں ایک ڈیٹ دے دیں اور اس کی وجہ سے اور مشکلات پیدا کریں. اب یہ تو پھر احمد اویس صاحب اگر پریزیڈنٹ صاحب ڈیٹ دے دیتے ہیں تو ایک اور نیا آئینی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. میں نہیں کوئی کھڑا نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ بڑی یہ شائق عثمانی صاحب نے جو بات کی ہے نا، دیکھیے بڑی کلیئر ہے.
کہ ڈیٹ دینی جو ہے وہ 90 days یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کام ہے، اور الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس نے اس ڈائریکشن کے مطابق الیکشن کروانا ہے. تو اس لیے یہ وہ پریزیڈنٹ کے ہی cannot come in the shoe of the president of Pakistan. پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, کہ وہ ان کو اب diffuse میرے کر پاس دے. چونکہ آخری 30-40 سیکنڈ ہے, شیلا رضا صاحبہ, یور کمنٹ آن اٹ. دیکھیں, میں تو یہ بات سمجھتی ہوں کہ جب ایک ایکسرسائز ہوئی ہے تو اس کا رزلٹ آنا چاہیے, کیونکہ بڑی مشکل سے ساری پارٹیز نے متفق ہو کر اس کو جو ہے اپروو کیا ہے. اور سندھ میں بہت زیادہ مسائل ہیں, اور خاص طور پر سندھ کے اندر کراچی میں کہ ہماری جو ہیڈ کاؤنٹ ہے آج بھی لوگ اس پہ مطمئن نہیں ہیں, اور پھر اس میں NFC سے لے کے سب کچھ پورا ہوتا ہے. تو اگر پھر الیکشن اسی پہ ہو جائے گا تو پھر بہت مسئلے ہوں گے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بہرحال تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے الیکشن کمیشن نے, اور دیکھیں کیا اس پہ نتائج نکلتے ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, بہت شکریہ شاکر عثمانی صاحب, بہت شکریہ احمد اویس صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.